बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईरान के गिर्द तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से, जहाँ इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल में हमें एक तरफ तो सफ़ारती राब्ते नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो कशीदगी के इशारे भी वाज़ेह हैं। हमारे नायब प्राइम मिनिस्टर साहब इसहाक़ डार, जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें एक तो हालिया पेशरफ्त पर, दूसरा ख़ित्ते की सूरत हाल पर और तीसरा मुसलसल राब्ते की अहमियत पर ज़ोर दिया है। और दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक जो हैं वो करीबी रवाबत जारी रखने पर मुत्तफ़िक भी हैं। दूसरी जानिब अगर हम ईरान में देखें तो प्रो गवर्नमेंट रैलियाँ निकाली गई हैं और उस पर जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उन्होंने कहा है कि ईरानी कौम मजबूत भी है और तमाम सूरत हाल से बाखबर भी है। और ये जो प्रो गवर्नमेंट रैलियाँ हैं, इसने जो बैरूनी साजिश है उसको बेनकाब कर दिया है। उधर अमेरिका का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप साहब का दावा है कि ईरानी क़यादत ने बातचीत की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने शहरियों को जो है ईरान से निकल जाने की तजवीज़ भी पेश कर रहे हैं। और वाइट हाउस का जो स्टेटमेंट आया है वो भी हैरान कुन है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप साहब का अगला कदम क्या होगा इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका इल्म सिर्फ उन्हीं को है। जबकि नायब सदर जो हैं उन्होंने कहा है कि सफारतकारी को पहला मौका देना चाहिए। और अभी अपडेट आई है कि कतर भी इस हवाले से जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार है और फिर इस बात पर जोर दे रहा है कि जो सालिसी है, ख़ित्ते की सूरत हाल जो सफारतकारी है, वही ख़ित्ते की तमाम जो तनाज़ात हैं उसका वाहिद हल है। तो सवाल यही करेंगे कि क्या ये तमाम बयानात सिर्फ सफारती हल की तरफ बढ़ रहे हैं या ख़ित्ते में हमें एक नए बहरान का सामना नज़र आ रहा है। गेस्ट का तारुफ़ करा दूँ, स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ अकील नजम हाशिम, तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मलिक मंजूर साहब हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ ज़फ़र मंसूरी साहब, आपको भी वेलकम। मलिक मंजूर साहब, तमाम सूरत हाल को हम यकीनन मॉनिटर भी कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का किरदार नहायत अहमियत का हामिल रहा है और हमने हमेशा देखा है कि रीजनल डिस्प्यूट हो जाए या इंटरनेशनली कोई डिस्प्यूट हो, पाकिस्तान ने हमेशा एक सालिसी के किरदार के लिए अपनी पेशकश की है। दूसरा, हमेशा पीस की बात की है। इस वक्त भी हमारे नायब वज़ीर ख़ारजा ने जो बात की है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, हमारे नायब प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है ईरान के वज़ीर ख़ारजा से, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ रवायती सिफारतकारी है या वाकई पाकिस्तान बड़े किरदार अदा करने को तैयार है इस वक्त? जी, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जो रब्ता है ईरानी वज़ीर ख़ारजा से, वो इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान तसादम के बजाय मुअस्सर सफारतकारी को तरजीह देता है। और ईरान, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा एक अहम हमसाया और शराकतदार मुल्क है और ये रब्ता एक ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान बैरूनी और अंदरूनी दोनों दबाव का सामना कर रहा है। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में पायदार अमन चाहता है, इस्तेकाम चाहता है और पाकिस्तान की जो मुअस्सर सफारतकारी है पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया है। और पाकिस्तान ने मेरे से कोशिश की है कि जो तसादम है, जो इस तरह की कशीदगी है, तनाव है, उसको बामी बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मुखलिसाना कोशिशें हैं वो इंशाल्लाह कामयाब होंगी। और ईरानी जो आपने सुप्रीम लीडर का जो बयान है वो भी इस बात की अक्कासी करता है कि ईरानी कौम जो है वो बड़ी मजबूत कौम है और वो अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जो उनकी सलामती है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने की वो मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान ने जो रब्ता किया, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो काबिल कदर हैं और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कोई भी जो गलत फैसला होगा वो इस खित्ते को जो है वो अमन जो है उसको सबोताज कर सकता है। तो अमेरिका देखें, एक तरफ वो बातचीत सफारतकारी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी शहरियों को वो ईरान छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो भी खुद बेयकीनी की शिकार हैं, कोई ऐसी सूरत हाल है कि उसको भी वो समझ नहीं रहे। तो इसमें बेहतर यही होगा जो मुज़ाकरात है, बातचीत है, रिकन्सिलेशन है, अफ़हाम व तफ़हीम है, डायलॉग है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब भी कोई तनाज़ात होते हैं तो आपको फाइनली टेबल पे बैठना पड़ता है और बातचीत के लिए मसाइल को हल करना पड़ता है। तो ज़ाहिर है कि इस खित्ते में ऑलरेडी क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है और बहुत ज़्यादा बेयकीनी है और जो मिडल ईस्ट है आपको पता है कि जिस बहरानी कैफियत से गुजर रहा है, ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी जो अमन है उसको यकीनी बनाने के हवाले से जो भी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं, जिस तरह आपने कतर का भी जिक्र किया कि कतर ने हमेशा जो मसालती कोशिशें हैं उनको आगे बढ़ाया, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या खित्ते की दीगर सूरत हाल हो या इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हो। तो कतर की जो एक क़यादत है उन्होंने एक बहुत ही एक विजिबल एक किरदार अदा किया और एक विजडम का मुजाहरा किया। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो ये सफारती राब्ते हैं, जो सफारतकारी है,
وہ کامیاب ہوگی اور کسی بڑے بحران سے بچنے کے حوالے سے یہ کوششیں ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گی. ٹھیک ہے. تو عقیل صاحب اس وقت ایران کی جو صورتحال ہے، پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایران مخالف جو ہے، حکومت مخالف ہمیں مظاہرے نظر آئے، لیکن ایک دم سے سچویشن چینج ہوئی اور اس وقت جو ہے وہ پرو گورنمنٹ ہمیں ریلیاں اور حمایت میں نظر آ رہے ہیں لوگ وہاں کے. اور آیت اللہ خامنائی نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ جو ریلیاں ہیں، یہ جو عوام ہے، یہ طاقت کا مظہر ہے ایران کا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ داخلی استحکام کو ظاہر کرتا ہے یا یہ بیرونی دباؤ کو جواب دیا جا رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. یہ دو تین چیزیں جو ہے نا اس کی انڈیکیشن ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ محسوس کریں گے کہ کسی ملک میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے تو وہاں کے عوام کا اکٹھا ہونا، یونائٹڈ ہونا بڑا آبویس ہوتا ہے. اور جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی چنی ہوئی حکومت جو ہے وہ کوئی اور ٹاپل کر کے ان کو گرا سکتا ہے تو وہاں کے عوام یقینی طور پہ اپنا رد عمل بھی دیتے ہیں. تو ایران جو ہے کہ ایک پورا ایک پس منظر رکھتا ہے تاریخی، اور اس کو الیگزینڈر گریٹ سے لے کر پورے ایک پرشیا کی جو ایک اپنی ہسٹری ہے اس کو اگر پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ ایران ہمیشہ مشکل وقتوں میں اس نے اپنے آپ کو یکجا کر کے پوری قوت کے ساتھ جو ہے بیرونی مداخلت کا مقابلہ کیا ہے. ابھی جو وہاں پر ایران کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اندر ایران کو اس سے خود نمٹنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امن ہے وہ صرف ٹالرنس سے ہی آ سکتا ہے. اور اگر ہم اپنی جو توسیع پسندانہ ایک سوچ ہے اگر اس وقت کسی طاقتور ملک کی، اگر اس کی طرف دیکھیں تو پاکستان پھر اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو میدان عمل میں لے کر آیا ہے. اور ابھی نائب وزیر اعظم نے بھی جس طرح کہا، آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ پاکستان جو ہے ہمیشہ اس نے امن کی بات کی ہے، اس نے خطے میں ایک امن کو پروموٹ بھی کیا ہے. اور آج پاکستان کی جو سفارت کاری ہے وہ پوری دنیا میں اس کے جھنڈے جو ہیں وہ گڑے ہوئے ہیں، اور اس کو امریکہ میں لے کر، وائٹ ہاؤس سے لے کر اور اس کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے لے کر ہر جگہ جو ہے اس کی جو سفارت کاری ہے اس کو سراہا جا رہا ہے. اور پاکستان نے مشکل وقتوں میں، ڈیفیکلٹ ٹائمز میں اپنے آپ کو منوایا ہے اور ایک بڑے دشمن کو حالیہ پچھلے سال میں شکست بھی دی ہے. تو پاکستان نے ہمیشہ ٹالرنس کا مظاہرہ کیا اور اس کا درس بھی دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر بھی آج یہ جو اس وقت جو ایک گورنمنٹ پروسیشنز ہو رہی ہیں ان کو بھی بیرونی دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی ایران کی جو عوام ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. اور چند لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف یا کوئی اگر ان کے کوئی ریزرویشنز ہیں تو لیٹ دی گورنمنٹ کہ اس کے ساتھ وہ اس کو نپٹے اچھی طرح سے اور اپنا کام وہ خود کریں. اور پاکستان نے اس محاذ پر جو ایک سفارت کاری کا دروازہ کھولا ہے، قطر نے جو اس کے اندر انٹروین کیا ہے اور اپنی خدمات پیش کی ہیں جو ہمیشہ وہ کرتے چلے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے. اور مجھے توقع ہے کہ ہر طرح سے جو ایک ریسٹرین کا مظاہرہ کیا جائے گا، ایک سینس پریویل کرے گی اور خطے میں امن جو ہے وہ ضرور ہوگا. اور ایران بھی اپنے مسئلے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے عوام کی جو بالکل جائز مطالبات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کمیٹی بنائے گا یا اس کو غور کرے گا، اور جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا. ریجڈنس نہیں ہونی چاہیے. اگر عوام کے اندر کہیں ریزنٹمنٹ آ رہی ہے، ان کے جائز مطالبات ہیں، تو یقینی طور پر حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ فلاحی ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ فلاحی حکومتیں ان کو لے کر چلتی ہیں. اور یہی ایک پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر ریاستیں عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں وہی ملک آگے بڑھتے ہیں. تو اس موقع پر ایران کو بھی یہ مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جہاں پر ان کے جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کریں اور اپنے جو مسائل ہیں خود حل کریں تاکہ بیرونی دنیا کو وہاں مداخلت کا موقع نہیں ملے. ٹھیک ہے. عارف صاحب، آپ امریکہ میں موجود ہیں، کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی جو امریکہ ایران میں کشیدگی ہے اس کو لے کے بڑے کنسرن بھی شو کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ مذاکرات کی بات بھی کر رہا ہے، دوسری طرف اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی بات بھی کر رہا ہے. کیا یہ امریکی سفارت کاری ہے یا پھر یہ کہ ہم کسی ممکنہ سخت فیصلے کو ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ جی بہت شکریہ شاہزہ صاحبہ. یہ جو اسٹریٹجی ہے امریکہ کی یہ بہت پرانی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ٹرمپ دا آرٹ آف نیگوشیشن، اور اس میں 11 اسٹیپس میں انہوں نے بتایا کہ نیگوشیشن کیسے کرنی ہے. اس کا چوتھا جو اسٹیپ ہے وہ ہے یوز آف لیوریج. تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ یوز آف لیوریج ہے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بہت ماہر ہیں. دیکھیے اس میں ہو کیا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایران کو پریشر کرنے کے لیے اس کو کافی عرصے سے کہا ہوا ہے کہ اگر وہاں پر اموات ہوئیں جیسے پہلے ہوئی ہیں تو ہم انٹرفیئر کریں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہے نوٹس جاری کیا تمام امریکنوں کو کہ وہ ایران سے نکل جائیں. تو یہ جو نوٹس ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے
کہ کوئی بڑا اقدام ہونے والا ہے. مطلب انہوں نے کھل کے تو نہیں کہا کہ وہ کیا اقدام کریں گے یا کتنے جو ہیں لوگ اگر وہ مرے ایران میں تو پھر وہ کوئی ایکشن لیں گے. لیکن اس نوٹس سے انہوں نے یہ صاف ظاہر کر دیا ہے کہ ایران کو تیار رہنا چاہیے کسی بھی بڑے حملے کے لیے. اچھا، اور دوسری جانب انہوں نے ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ وینس ہیں انہوں نے یہ جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے. تو یہ جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک اسٹریٹجی. تو ایک طرف تو ہم نے کیرٹ بھی دکھا دی کہ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہم سارے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر حملہ اس کے لیے بھی تیار ہیں، جیسے کہ ابھی وینیزویلا کے ساتھ ہوا کہ جس میں وینیزویلا کو مدورو کو کافی آپشن دیے گئے. جب وہ کامیاب نہیں ہوئے نیگوشیشن تو پھر آپ نے دیکھا جو ہوا. تو یہ بھی اسی طرح کی ایک ٹیکنیک ہے. ایران کو پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہماری بات مان لیں تو یہ سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ملک منظور صاحب، اب یہ جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے ویٹ اینڈ واچ والی ہے، کیونکہ عارف صاحب نے جو حوالہ دیا ٹرمپ کی کتاب کا، یوز آف لیوریج کی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ٹرمپ صاحب نے جنگ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا. اور مائٹ بھی جو بات جو تبصرہ انالیسس کیا عارف صاحب نے وہ صحیح بھی ثابت ہو، لیکن کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے خطے میں، کس ملک کا سب سے زیادہ ہوگا؟ کیونکہ ہمارا بھی پڑوسی ہے ایران، دیگر یہ کہ مڈل ایسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو اسرائیل اور فلسطین والا غزہ والا ایشو چل رہا تھا. کس کا سب سے زیادہ نقصان ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں شادی، ایک بات تو بڑی طے ہے کہ یہ خطہ کسی بڑے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور بات یہ ہے کہ پیس کو پہلی اپرچونٹی دینی چاہیے، سفارتکاری کو دینی چاہیے، بات چیت اور مذاکرات کو ترجیح دینی چاہیے. جو جارحیت پسندی ہے، یوز آف فورس ہے، جنگ ہے، وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. پوری دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ جنگ سے مسائل اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کو حل کریں تو یقینی بات ہے کہ یہ دنیا پرامن ہو سکتی ہے. تو جس طرح آپ نے کہا انیشل ریمارک میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی اور ان کے جو بیانات ہیں وہ ہمیشہ یہ رہے کہ وہ جنگ کو روکنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اتنی جنگیں رکوائیں، جیسے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوانے کے حوالے سے ان کے متعدد بار بیانات آئیے. اسی طرح اور دنیا کے مختلف ممالک ہیں جن کے درمیان جو تصادم تھے، کنفلکٹ تھے، تنازعات تھے، اس کو حل کرنے کے حوالے سے انہوں نے بڑا ایک تاریخی کردار ادا کیا. تو اب بھی یہ یقین رکھنی چاہیے، اور جو سفارتی مبصرین ہیں وہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جنگ کو اولویت نہیں دیں گے بلکہ بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کریں گے. کیونکہ اگر تصادم بڑھ گیا تو یقینی بات ہے اس کا جو فار ایچ جو اس کے افیکٹس ہیں وہ تو پاکستان کیونکہ ہمسایہ ملک ہے، اور لازمی بات ہے کہ اس کے اثرات پاکستان میں بھی پڑنے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو جنوبی ایشیا میں اور اس خطے میں پائیدار امن ہے اس کو یقینی بنانے کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ مؤثر سفارتکاری کی ہے. جیسے میرے کلیگ نے کہا کہ جو پاکستان کی سفارتکاری ہے پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا ہے. انڈیا کے ساتھ بھی دیکھیں پاکستان نے پہل نہیں کی ہے، بلکہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، بات چیت اور مذاکرات کے لیے حل کرنے کی ضرورت پہ زور دیا. لیکن کیونکہ انڈیا نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پہ حملہ کیا، ہماری آرم فورسز نے بہت ایک زبردست بھی فٹنگ رسپانس دیا، اور پاکستان کی جو دفاعی خود انحصاری ہے، دو دفاعی حکمت عملی ہے، وہ ایک ریمارکیبل اچیومنٹ ہے، اور پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور آج بھی پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ پاکستان نے پہل نہیں کیا بلکہ پاکستان نے امن کو ایک اولیت دی ہے. تو اب بھی ہماری یہ کوشش ہے اور پاکستان کی قیادت کی یہ کوشش، ذرا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن ہو، استحکام ہو، اور یہ جو تصادم ہے، تناؤ ہے، کشیدگی ہے، اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. تو ایران کی قیادت جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی باخبر ہے ساری صورتحال کے مطابق، اور جس طرح ایک میرے کلیگ نے کہا کہ ایرانی قوم ایک بڑی بہادر قوم ہے، اور وہ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور بیرونی قوتوں کی جو ناکام عزائم ہیں ان کو ناکام کرنے کے حوالے سے ان کی مؤثر حکمت عملی ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جنگ آپشن نہیں ہونا چاہیے، اور یوز آف فورس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ بہتر جو مؤثر ایک افیکٹو ڈپلومیسی ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے. ٹھیک ہے عقیل صاحب، اب ایک تو مجھے ایران کی جو ہم ہسٹری بھی پڑھیں یا ایرانی انقلاب کے حوالے سے بات کریں
تو اس کو دیکھ کے اور یہ ٹرمپ صاحب کی جو ٹیکنیک ہے وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی، کیا وہ کاربند ثابت ہوگی؟ دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں ہمارے۔ جی بالکل، پاکستان کا اس وقت ایک بڑا وائٹل رول ہے انٹرنیشنل لیول پر، اور پاکستان کی جس طرح ابھی ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری کو مختلف جگہوں پر بڑی پذیرائی بھی ملی ہے، پاکستان نے بڑا ریسٹرین کا مظاہرہ بھی کیا، اور جب بھارت نے جو اس کا ازلی دشمن ہے رات کے اندھیرے میں جب اس میں حملہ کیا، اس سے پہلے بھارت کے اندر ہونے والی جو بھی سو کال دہشت گردی تھی اس کے لیے پاکستان نے پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی، یو این کو کہا کہ آپ بلائیں، جو چاہے اس کی جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ اس کو انٹیروگیٹ کرے جس طرح جس سطح پر چاہے کرے، لیکن جب دیکھا کہ وہاں کے جو توسیع پسندانہ ایک سوچ ہے اور مودی نے اس کے اوپر حملہ کیا، تو پاکستان نے پھر جا کے کہیں بڑے 2-3 دن کے بعد اپنا جو تھا وہ اس کا جواب دیا ہے۔ تو پاکستان ہمیشہ سے جو ہے وہ ٹالرنس اور پیس کو پروموٹ کرتا چلا آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس مسئلے میں بھی، کیونکہ پاکستان کے دیرینہ اور بڑے تاریخی جو ایک روابط رہے ہیں، تعلقات رہے ہیں ایران کے ساتھ، چاہے وہ خامنائی کے انقلاب کے ہوں یا پہلے شاہ ایران کے ساتھ، ہر دور میں پاکستان کے ساتھ ایران کے بہت ہی وسیع اور بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ تو ایک طرف ہمارے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت قطر کے ساتھ بھی بالکل قریبی رابطے میں ہے، اور ایک سفارتکاری کا آپ نے اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان نے قطر کو اپنے قریب کیا ہے، کس طرح پاکستان نے یو اے ای کو اپنے قریب کیا ہے، کس طرح سعودی عرب آج پاکستان کا جو ہے وہ کتنے بڑے لیول پر جو ہے اس کا معترف ہے۔ اسی طرح جس طرح ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بارہا متعدد مرتبہ جو ہے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے جب مودی نے خود یہ ان کو کہا کہ جنگ رکوائی جائے تو پاکستان نے فوری طور پر نہ صرف یہ کہ بات کو مانا بلکہ ٹرمپ صاحب کی کوششوں کو بھی سراہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نقطہ نظر سے کیرٹ کی جو پالیسی ہے وہی چلنی چاہیے، اسٹک کی پالیسی شاید ایران میں کامیاب نہیں ہوگی، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ پالیسی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ کسی بھی اگر کوئی بڑا ملک ہے اور جس کے پاس طاقت ہے، اس کے کسی اور ملک کے لیے اس طرح کی پالیسی ہونی بھی نہیں چاہیے، اور ملکوں کو بھی اپنے معاملات جو ہیں خوش اسلوبی سے اپنی عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی آپ نے انقلاب ایران کی بات کی، تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی بازار سے آج تحریک اٹھی ہے جہاں سے ایران انقلاب کی تحریک اٹھی تھی، وہی بازار ہے، وہی لوگ، وہی تاجر اس کو فنڈ کر رہے تھے اس وقت بھی، لیکن آج صورتحال مختلف ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صورتحال اور تھی، وہ انقلاب جیسے آ رہا تھا تو وہ امریکہ کہیں اور کھڑا تھا، تو میں سمجھتا ہوں شاید امریکہ کوئی سکور بھی سیٹل کرنا چاہتا ہے اس وقت اس صورتحال سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیشہ یہ اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں اور امن کی بات کرتے ہیں، اور وہ امن کا جو ایک نوبل جو پرائز ہے اس کے لیے بھی ان کا ایک ایوارڈ جو تھا، نوبل ایوارڈ جو تھا اس کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ بہت بڑے اس کے لیے ایک ان کی نامینیشن ہونی چاہیے۔ پاکستان نے بھی اس ساری صورتحال میں اس کو پروموٹ کیا، سپورٹ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وائٹ ہاؤس جو ہے اسی ریسٹرین کا مظاہرہ کرے گا، اور جو انٹیگریٹی ہے، سوورینٹی ہے کسی ملک کی، اس کو اس طرح سے چیلنج نہیں کیا جائے گا، اور ایران جو ہے وہ بھی سفارتی محاذ پر اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے سفارتی دروازے کھولے گا، اور باقی جو اس کے دوست ہیں ان کو موقع دے گا کہ اس محاذرائی کو خوش اسلوبی سے طے کیا جائے۔ ٹھیک ہے عارف صاحب، ان تمام صورتحال میں گلف کنٹریز کا کیا کردار ہے؟ دوسرا یہ کہ چین، اس کی اہمیت اپنی ہے، روس کی ہے، مگر چونکہ روس اور یوکرین کے معاملات ایسے چل رہے ہیں تو کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں یہ سب ابھی اس صورتحال میں؟ دیکھیں، گلف کے جو ممالک ہیں پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد ان کے تعلقات ایران سے بہتر ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو چین نے بہت سخت اس کے خلاف بیان دیا ہے، اور یہ جو صورتحال ہے اس میں چین نے ایک بہت ہی واضح اور بہت ہی ایک اسٹرانگ بیان دیا ہے، تو تمام دنیا جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اس کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے معاملے کو، اور یہ معاملہ جو ہے یہ اگر جو معاملات بگڑتے ہیں تو اس سے تمام دنیا کو اثر ہوگا۔ سب سے زیادہ اثر تو یقیناً پاکستان کو ہوگا، کیونکہ ہم ایران کے ساتھ تقریباً 900 کلومیٹر کی ہماری بارڈر ہے، اور ابھی ہم 2 محاذ پہ ہمارے 2 پڑوسی ممالک جو ہیں ان سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، انڈیا اور افغانستان سے۔ اگر خدا نخواستہ ایران میں کچھ جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو دیٹ کین امپوز اے میجر پرابلم فار پاکستان، کیونکہ دیکھیے پاکستان کا نہ صرف یہ سالمیت کا مسئلہ ہے بارڈر کی وجہ سے، کہ پھر وہاں پہ اگر جو ہے اسرائیل
کو موقع ملتا ہے یہاں پر آنے کا. ہمارے جو بلوچستان جو کہ ایران کے بلوچستان کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہاں سے اگر جو ہے ہمیں آلریڈی پرابلمس ہیں تو یہ ہماری سالمیت کے لیے ایک خطرہ ہو سکتا ہے. پھر ہماری معیشت کے لیے بھی ایک یہ مسئلہ ہے, ایک ویک ایران یا ڈی فریگمنٹڈ ایران کوڈ بی اے پرابلم. اور پھر یہ ہماری یہ مستقبل کے لیے بھی اس خطے میں بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اور پھر جو تمام گلف کے ممالک ہیں, یہ جیسے وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے, اب اسٹریٹ آف ہرموز اگر بند ہو جاتی ہے ایران کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے, تو وہاں سے بہت بڑا جو تیل کا جو وہ رستہ ہے گزرنے کا وہ بند ہو جاتا ہے, جس سے کہ تمام دنیا کی معیشت پہ فرق پڑے گا. پاکستان کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ پاکستان کی جو تیل ہے اس کی جو رسد ہے اس پہ اثر پڑے گا ایران کے اندر اگر معاملات خراب ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے اچھا, یہ اس کے معاملات کے بگڑنے کا فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہوگا, امریکہ کو بھی نہیں ہوگا. کیونکہ امریکہ جو چاہتا ہے اس کے جو اہداف ہیں وہ ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنے سے, ڈی فریگمنٹ کرنے سے پورے نہیں ہونے والے. اس کا امریکہ کا جو مین مقصد ہے, بظاہر تو کئی مقاصد ہیں, مگر ایک مقصد یہ ہے کہ وہ چین کو تیل کی سپلائی بند کروا سکے. ایران کا 80% تیل جو ہے اس وقت چائنا جاتا ہے, جس طرح وینزویلا کا 70% پروڈکشن تیل کی چین جاتی تھی. تو امریکہ نے ایفیکٹیولی وینزویلا سے تو چین کی سپلائی بند کر دی ہے آئل کی, اور اگر یہ ایران کی بھی سپلائی بند ہو جائے تو پھر چین کے لیے بڑا وقت مشکل ہو جائے گا. اچھا, اب اسرائیل کے اہداف جو ہیں مختلف ہیں, اسرائیل کے اہداف اور امریکہ کے اہداف اس معاملے میں مختلف ہیں, لیکن اس سے یہ نہیں ماننے چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرے گا. اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا پارٹنر ہے اور امریکہ ضرور اس کو سپورٹ کرے گا, لیکن اس وقت جو امریکہ کے جو گولز ہیں وہ سمپلی یہی ہیں کہ ایران کو, اب آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ نیوکلیئر جو وہ ہے پروگرام اس کی بھی بات نہیں کر رہا ہے اس وقت پہ. تو ابھی جو کانسنٹریشن ہے وہ ساری یہ ہے کہ تیل کا کنٹرول, اور وہ کنٹرول کی بات ہو رہی ہے, دوسرے کرنے کی بات نہیں ہو رہی. دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی بوٹس آن دا گراؤنڈ اور اینی تھنگ, صرف اس تیل کو کنٹرول کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بڑا ساری دنیا کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنے گا. اچھا ملک منظور صاحب, ایک ایشو یہ بھی ہے کیونکہ بلوچستان ایران کے ساتھ بارڈر ہے ہمارا, سی پیک کا جو فیز 2 کا مرحلہ چل رہا ہے, یقیناً چین اس چیز کو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کے ماحول ہو یا کوئی جنگ کے صورتحال ہو, کیونکہ اس کا بڑا اسٹیک لگا ہوا ہے, ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی ہے. اس تمام صورتحال میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ نہیں دیکھیں, پاکستان نے ہمیشہ سی پیک کو ایکسپینشن جو دینے کی بات کی ہے تاکہ اس خطے میں پائیدار ترقی ہو, معاشی ترقی ہو, لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں, تو ہمیشہ پاکستان نے یہی بات کی ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح ہمارے کولیگ فرما رہے تھے کہ چین کے بھی بڑے سٹیکس ہیں ایران میں, ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے, اور جس طرح تیل کی اگر ان کی بندش ہوتی ہے تو اس سے ایک بہت بڑا بحران جنم لے سکتا ہے. تو یہ یعنی کہ اس خطے میں اگر عدم استحکام پیدا ہوتا ہے اور امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے تو اس سے یعنی کہ ملٹیپل کثیر الجہتی جو بحران ہے وہ جنم لے سکتا ہے. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ پیس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور بات چیت کے لیے مسائل حل کرنے چاہیے, کیونکہ اگر بحران آگے بڑھتا ہے تو یہ پورا خطہ اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے. اور پاکستان کا 900 کلومیٹر بارڈر ہے, تو پاکستان کیونکہ ظاہر ہمسایہ ملک ہے ایران کا اور ایک اہم شراکت دار بھی ہے, اور دونوں ممالک کی طرف میں دیکھیں تو یعنی کہ ہمارے جو بہت ساری ویلیوز ہے, اقدار ہے, وہ مشترکہ ہے, ہماری ایک پارٹنرشپ ہے اور دونوں ممالک کا ایک بڑا قریبی تعلق ہے, وہ چاہے بارڈر مینجمنٹ ہو, دیگر اور معاملات ہو, انٹیلیجنس شیئرنگ ہو, سیکیورٹی کے معاملے میں تعاون ہو. اور حالیہ اگر آپ دیکھیں تو ایران اور پاکستان کی جو قیادت ہے ان کی جو انٹریکشن ہوا ہے, جس طرح ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان ہے ان کا پرتباق استقبال کیا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب تہران جب تشریف لے گئے تو ان کا بہت پرتباق استقبال ہوا اور ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. تو دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑا قریبی تعاون ہے, اور اس لیے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو مؤثر سفارتکاری ہے اس کو موقع دینا چاہیے, اور جو کشیدگی اور تناؤ اور تصادم ہے اس کے بجائے سفارتکاری کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے. تو اب بھی پاکستان کی جو قیادت ہے اس کی ایک مخلصانہ کوشش ہے کہ اس مسئلے کو زیادہ آگے بڑھنے نہ دیا جائے اور مسائل کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت اچھی آپ نے بات کی, اور یہی بات ہے کہ خطہ جو ہے وہ کسی بھی
کشیدگی کا اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہرحال اب آنے والے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ بات چیت ہوتی ہے یا کوئی محاذ آرائی ہوتی ہے. میں تینوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہاں بریک لیں گے, بریک کے بعد دوسری پر بات ہوگی. پر ایک بدنما داغ ہے. ایسا عمل صنفی عدم مساوات, پسماندہ اور منفی سوچ کے عکاس ہے. قومی اسمبلی نے غیرت کے نام پر قتل جیسے واقعات کے خاتمے کے لیے قرارداد منظور کر دی ہے. حکومت کی جانب سے اس معاملے پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے. مجرم اور شریک جرم کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یاد رکھیے, قانون کو ہرگز ہاتھ میں نہ لیں اور عورت کے تقدس کا احترام کریں. ویلکم بیک ناظرین. اور بات کریں گے افغانستان کی, جہاں پہ سچ بولنا بھی اب جرم بن گیا ہے. جو خاتون صحافی ہیں نذیرہ رشیدی, ان کی گرفتاری جو ہے اس نے کئی سوالات اٹھا دیے ہیں. یہ گرفتاری ایک فرد نہیں بلکہ پورے میڈیا کا گلا گھٹنے کے مترادف ہے. افغان میڈیا پروٹیکشن آرگنائزیشن کے مطابق یہ جو نذیرہ رشیدی صاحبہ ہیں, ان کو کسی قانونی جواز کے بغیر گرفتار کیا ہے. اور یو این اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جو رپورٹس بتاتی ہیں کہ طالبان کے اقتدار کے بعد 12 سے زائد میڈیا ادارے بند ہو چکے ہیں, جبکہ 80% خواتین صحافیوں کو ملازمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے. اب خواتین صحافیوں کو سینسرشپ, دھمکیوں, ہراسانی اور خاموشی پر جبراً مجبور کیا جا رہا ہے. سوال یہاں پر یہی ہے کہ کیا دنیا طالبان رجیم میں میڈیا اور خواتین کی آواز دبائے جانے پر خاموش رہے گی یا کوئی اقدامات بھی لے گی؟ میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. حسن خان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ملک منظور صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے سے ہی. حسن صاحب, آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر. اور سوال یہی ہے کہ جی, نذیرہ رشیدی کی جو گرفتاری ہے اس نے کئی سوالات اٹھا دیے ہیں. اب یہ طالبان کے اس بیان کو بے نقاب نہیں کرتی کہ افغانستان میں میڈیا آزاد ہے؟ بہت شکریہ آپ کو بھی اور ملک صاحب کو بھی میری طرف سے سلام, اور جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کو بھی. دیکھیں, میرے خیال میں جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے دوسرے دن جو افغان طالبان کے سینئر وزیر ہے, یہ جو ریفیوجیز جو واپس ہوتے ہیں ان کے لک آفٹر کرتے ہیں, اور پہلے وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, مولوی عبدالکبیر صاحب, اس نے ایک جلسے سے اپنے خطاب کے دوران یہ کھل کے کہا کہ ہم جو ہے امارت اسلامی یہ ایک شرعی نظام ہے, ایک شرعی حکومت ہے, اس کے خلاف ایگزیکٹ الفاظ ان کے یہی تھے, نہ ہم آبادی میں, مطلب یہ ہے کہ سٹیز میں ہم کوئی تنقید برداشت کریں گے, نہ پہاڑوں میں اور نہ سڑکوں پہ. وہ تو کھل کے کہہ رہے ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں بدقسمتی سے میڈیا کا یہ جو کنسپٹ ہے, وہاں پہ آپ میڈیا پہ کسی اینالسٹ کو بغیر منسٹری آف انفو, یہ باقاعدہ آرڈر ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے بولوں, باقاعدہ آرڈر ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جو ہے وہ اپروو کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان سے کون سے سوالات پوچھے جائیں گے, کس موضوع پہ اس کے ساتھ بحث ہوگی, یہ ساری چیزیں تو وہاں پہ یہ جو فیمیل جرنلسٹ ہے یا ویمن ایکٹیوسٹ ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہاں پہ تو میڈیا کا, نہ صرف میڈیا پہ تو خیر بالکل ناممکن ہے کہ کوئی بات کرے, وہاں پہ آپ سوشل میڈیا پہ بات بھی نہیں کر سکتے, پوسٹ بھی نہیں کر سکتے, بلکہ لائک بھی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ وہ لوگ جو افغانستان سے باہر ہے, میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو جرنلسٹ ہے یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے, وہ بھی باہر بیٹھ کے بھی امارت اسلامی یعنی طالبان حکومت کے خلاف کوئی پوسٹ لائک تک نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کل کے مجھے کہہ رہے کہ یار آگے پیچھے جو ہے نا ہمارے فیملیز ہے کابل میں, جلال آباد میں, ہرات میں, مطلب بلخ جگہ جہاں سے وہ بلانگ کرتے,
تو وہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ دیر از نو کنسپٹ آف اسپیکنگ. آپ نے بولنا ہے تو دو چیزوں کی بڑی اجازت ہے. ایک تو کل کے پاکستان کے خلاف، کیونکہ سارا جو افغانستان میں جو بھی مسائل ہے سارا آپ نے پاکستان کے اس پہ ڈالنا ہے. طالبان کی تعریف کرنی ہے، امارت اسلامی کی تعریف کرنی ہے. اس کے علاوہ تو یہ خواتین نے تو میرے خیال میں بڑی بہادری دکھائی ہے کہ اس کے باوجود کہ وہاں پہ مکمل ایک مطلب ہے کہ پابندی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر بھی ان مطلب کہ بہادر لڑکیوں نے جو ہے بولنے کی کوشش کی یا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مسائل جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. تو یہ وہاں پہ تو اس طرح سے یہ کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی حکومت کے خلاف یا امارت کے خلاف بات کرے. ٹھیک ہے ملک منظور صاحب، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس آ جاتی ہیں، مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ افغانستان پر مطلب پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے مسلسل افغانستان کے اندرونی حالات کے بارے میں رپورٹس آئی ہیں، وہاں کے خواتین کے حقوق کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، روزگار کے معاملے میں، اور جو ٹریڈ کے حوالے سے ہے، لیکن کوئی عملی ہمیں عالمی دباؤ نظر نہیں آتا اس طرح سے. جی بالکل آپ نے اس کا شازیہ دیکھیں، یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ایک مجرمانہ غفلت کا ان کا مظاہرہ ہے. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بالکل آزادی اظہار پہ جو قدغن لگائی گئی ہے. پہلی افغان طالبان جو رجیم ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے، لیکن ان کی جو اس طرح کے اقدامات ہیں اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان کی رہی صحیح کریڈیبلٹی ہے، جو قبولیت ہے بین الاقوامی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، وہ مزید اس کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں سوال کرنا اور زمینی حقائق کو بیان کرنا ایک جرم ہو چکا ہے. تو داد دینی چاہیے ان بہادر صحافیوں کو اور اس خاتون کو کہ انہوں نے تمام تر وہاں کی جو ریاستی پابندیاں ہیں، جو حکومتی پابندیاں ہیں، قدغن ہے، اس کے باوجود انہوں نے سچ بولنا جو ہے وہ شروع کیا. لیکن اس واقعے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو افغان طالبان رجیم ہے، جن کی رہی سی کریڈیبلٹی اور جو ان کی ایک شناخت ہے وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں دیکھیں 80% جو خواتین صحافیوں میں بے روزگار ہو گئی ہیں. کئی جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. تو وہاں پر مکمل طور پہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے اور جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں وہ روز کا ایک معمول بن چکا ہے. اور جس طرح حسن صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اگر آپ نے بولنا ہے، پاکستان کے خلاف بیانیوں کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو مکمل آزادی ہے. دیکھیں کتنی بدقسمت کی بات ہے کہ 40 لاکھ افغان مہاجرین کی ہم نے سالوں سال میزبانی کی. ہماری معیشت پہ ایک ناقابل بیان میں سمجھتا ہوں کہ ایک برڈن ہے. لیکن اس کے باوجود جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں وہاں ان کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ افغان باشندے نکلتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بدقسمتی یہ دیکھیں کہ اسی ملک کو ملائم کرنے کے حوالے سے آپ اپنی سرزمین بھی جو ہندوستان کی بدنام زبان ایجنسی رائے اس کے ہاتھوں استعمال کر رہے ہیں. اور پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں، بین الاقوامی ادارے ہیں، ان کو باور کرایا ہے کہ جو افغان سرزمین ہے پاکستان کے خلاف کیوں استعمال ہو رہی ہے. تو پاکستان نے ایک پیسفل، ایک سٹیبل افغانستان کی بات کی ہے. افغانستان کی ریسٹرکشن میں پاکستان کا ایک بڑا کلیدی اور ایک ہسٹورک رول رہا ہے. اب دیکھیں وہاں کتنے کالجز ہیں، یونیورسٹی ہیں، وہاں ہاسپٹل ہیں، وہ پاکستان نے بنایا ہے. وہاں پر کتنی جو روڈز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، وہ پاکستان کی تعمیراتی کمپنیوں نے بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے حوالے سے کو موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور جو ان کا بے بنیاد اور جو ہرزہ سرائی ہوئی جو پروپیگنڈا ہے پوری دنیا میں، وہ آپ کے سامنے ہے کہ میڈیا کے ذریعے وہ پاکستان کو ملائم کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں. تو پاکستان نے تو پاکستان نے شدید اس بات کی مذمت کی ہے. اور یہ ایک بہت ہی باعث تشویش بات ہے کہ وہاں میڈیا کا جو گلا ہے وہ دبا دیا گیا، اور جس معاشرے میں آزاد میڈیا نہیں ہوتا وہاں زمینی حقائق کو چھپایا جاتا. ٹھیک ہے حسن صاحب، یہ جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ان کی بھی رپورٹ کے مطابق جو ہے صحافت کے لیے افغانستان خطرناک ترین ملک میں شمار ہوتا ہے. تو یہ جو عالمی صحافتی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، یہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ دیکھیے شازیہ، میرے خیال میں ہم ایک غلطی کر رہے ہیں، اور ایک چیز کو جان بوجھ کے ہم پھر بھی امارت اسلامی یعنی افغان طالبان سے وہ توقع کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی آپ بات کر رہے ہیں، آزادی اظہار یا آزادی وہ ہوتا ہے کہ آپ جلسہ جلوس کرنا، ایکسپریشن وغیرہ. دیکھیں ایک ایسی قوم آپ نے پوری دنیا میں
میرے خیال میں نہیں دیکھی ہوگی. اور اس وقت وہ آپ افریقی ملکوں میں چلے جائے, لیٹن امریکن چلے جائے, کہیں پہ بھی چلی جائے, کہ ایک ریاست, ایک حکومت نے جو ہے خواتین پر تعلیم کی پابندی عائد کی ہو. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ خواتین بولے بھی اور مطلب ہے کہ اپنے اس کا اظہار بھی کرے. میرے خیال میں یہ ہم بہت زیادہ ان سے جو ہے توقع کر رہے ہیں. ان نے اس وقت جو ہے تقریباً 22 ملین خواتین جو ہے, جو کہ کالج, یونیورسٹیز اور وہ ہے, وہ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی خاتون بھی سوری, ابھی یہ دیکھیں 50 سال کی وہاں پہ لڑائی ہوئی, بہت زیادہ خواتین جو ہے بیوہ ہے, کسی کے بیٹے نہیں ہے, گھر میں مرد نہیں ہے, ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے کوئی مزدوری کرے, محنت کرے, کوئی بزنس کرے وغیرہ. حالت وہاں پہ ہے. یہاں پہ میرے خیال میں یہ جو دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, ان کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں. آپ ان سے اندازہ لگائے کہ اس وقت ہر کوئی یہ سمجھتا ہے, اور یو این کے رپورٹس بھی ہے, کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ اس خطے اور پھر لارجلی دنیا کی امن کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ وہاں پہ مختلف قسم کے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ نہیں کہہ رہے, یہ اقوام متحدہ کی رپورٹس ہے, اور وہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ ہے, کہ وہاں پہ جو دہشت گردوں کے نیٹ ورکس ہے وہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. پاکستان کے بارے میں تو کل کے ان رپورٹس میں کہا گیا, بلکہ سگار رپورٹ نے بھی یہ کہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں یہ رپورٹس ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک ایسی ایٹیچیوڈ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا, اور اس میں شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ افغانستان جو ہے گزشتہ 4 دہائیوں سے انٹرنیشنل کمیونٹی انگیج رہی ہے, اور وہ سیویئر فٹیگ کا شکار ہے انٹرنیشنل کمیونٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغان عوام جو ہے, خاص کر خواتین اور بچے جو ہے, ان کے ساتھ غیر انسانی, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں تک کہ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, وہاں پہ بھی اتنی صنفی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی جتنی افغانستان میں ہے. لیکن آپ کی یہ جو سیولائزڈ ورلڈ ہے, یہ مہذب دنیا ہے, یہ اس پہ بات نہیں کر رہی ہے. لیکن یہ اچھا ہوا کہ یہ 4 خواتین جو ہے اس نے آواز بلند کی. اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ضمیر جو ہے کہیں نہ کہیں اس میں تھوڑی سی سپارکس ہے, جو کہ ایسے موقع پہ اٹھا. لیکن یہ واقعہ ہوا, اور میرے خیال میں ہفتہ 10 دن بعد پھر کوئی پوچھے گا نہیں. جس طرح میں نے کہا کہ 22 ملین افغان خواتین کا جو مسئلہ ہے, ان کا تقریباً لوگوں نے اب اس کو ایکسپٹ کیا ہے, سب نے, پوری دنیا نے, کہ افغان خواتین پر تعلیم کی پابندی, گھر سے نکلنے پر پابندی, اور کام کرنے پر پابندی, اور اسی طرح پولیٹیکل اپوزیشن کے ساتھ. یہی افغان طالبان تھے جو امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے دوحہ میں ایگریمنٹ کر گئے ہیں, اور اسی دن جب زلمے خلیلزاد who is the architect of دوحہ ایگریمنٹ, اس نے ان کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے خواتین کے حوالے سے ان رائٹنگ میں نہیں ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس جو دوحہ ہے, دوحہ ایگریمنٹ ہے, اس کے کچھ خفیہ شکیں خواتین کے بھی ہے, حقوق کے بارے میں دوحہ ایگریمنٹ پہ تھا. بالکل, لیکن وہ نہیں پوچھ رہے ہیں. وہ امریکہ ان کو ہر مہینے جو ہے ہر ہفتے $40 ملین دیتے ہیں, لیکن کبھی امریکہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ افغان عوام کا بھی ان سے کوئی پوچھ لے کہ خواتین کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ کیا رویہ ہے. یہ تو بڑی بدقسمتی ہے شاید. بالکل. اچھا ملک منظور صاحب, بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا, یہ جو دوحہ معاہدہ تھا جس میں خواتین کے حقوق اور تعلیم کے حوالے سے بات کی تھی, مگر اس وقت افغانستان میں خواتین اور بچیاں جو ہیں بدترین صورتحال سے دوچار ہیں. خواتین کی ایک مشاورتی اور ایڈوکیسی تنظیم نے بھی 8 ہفتوں پر مشتمل بین الاقوامی مہم اب صنفی امتیاز ختم کریں چلا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کہیں نہ کہیں اب افغانستان کے عوام میں ایک اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے, اس مہم سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ٹوٹلی غیر انسانی رویہ ہے جو طالبان رجیم نے اختیار کیا خواتین کے حوالے سے. اب دیکھیں نا کہ جس طرح وہ فگر دے رہے ہیں حسن صاحب کے 22 ملین خواتین, اور جس طرح کے مظالم اٹھا رہے ہیں, تعلیم کے دروازے بند کر دیے ہیں, وہ باہر نہیں نکل سکتی, روزگار کے مواقع نہیں ہیں, بدترین معاشی صورتحال ہے. تو ایک عملاً ایک امریت وہاں قائم ہے, اور یہ بھی ستم ظریفی ہے, اور یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ جو مہذب دنیا جس کو ہم پتہ ویسٹرن اور مغرب, اور وہ مجرمانہ ایک خاموشی اختیار کی, یعنی کہ وہ ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس سارے معاملے پہ وہ گفتگو نہیں کر رہی ہیں, نہ میڈیا میں بات آ رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو طالبان رجیم کا رویہ ٹورڈز وومن امپاورمنٹ اور ان کے حوالے سے, کہ وہاں تو کوئی امپاورمنٹ کی بات ہی نہیں ہے.
यानी कि उनको तो बिल्कुल आपने दीवार से लगा दिया है। और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जहाँ वॉर इकॉनमी वहाँ चल रही है और दहशतगर्दी और स्पॉन्सर टेररिज्म और इस चीज़ को बढ़ाने के हवाले से जिस तरह उनको ताने बाने इंडिया से मिलते हैं, तो ये सारे इक़दामात जो हैं वो पूरी दुनिया के नक्शे पे तालिबान रजीम को बेनकाब कर रहे हैं। और यही वजह है कि डिप्लोमेटिक जो आइसोलेशन है वो पहले से ज़्यादा उनकी बढ़ गई है और कोई मुल्क उनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की जो सेक्रीफाइस है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल फ्रंट पे वो तो रिमार्केबल है। पाकिस्तान ने तो हमेशा यानी अफगानिस्तान का मुकदमा लड़ा है और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पे एक मौसर और मुतहरक किरदार अदा किया है, लेकिन इसके बावजूद उसके बदले में हमें क्या मिला। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी अस्करी और सियासी क़यादत के कितने दौरे काबुल की है। हमारी जो क़यादत है उन्हें बड़ी मुखलिसाना कोशिश की कि अफ़गानिस्तान को जो मामलात है बहुत चीज़ हल किया जाए। इसमें हमारे दोस्त मुल्क कतर और तुर्की में बड़ा रोल रहा है, चीन का बड़ा रोल रहा है, रशिया ने किरदार अदा किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो उनका जो रवैया है वो अनएक्सेप्टेबल है। और यही वजह है कि आज वहाँ हालात आप देख लें, जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और दीगर मामलात हैं, और सिर्फ दहशतगर्दी को प्रमोट करने के हवाले से और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहे हैं। पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जिसमें पहले कह चुका हूँ कि उनके ताने बाने अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं। जितने बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुई है माजी में भी, उनको जब इन्वेस्टिगेशन हुई हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, तो उसमें अफगान नेशनल वो उसमें मुलविस निकले। तो ये उनका जो रवैया है, यकीनी बात है कि उनको भी रिविजिट करना चाहिए अपनी पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के हमसाया मुल्क है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक यानी कि बहुत सारी वैल्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपस में शेयर करते हैं, लेकिन इन तमाम वैल्यूज़ को भी उन्होंने डी वैल्यू कर दिया। और आप देख सकते हैं कि उनका जो आए रोज़ उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका एक किरदार है, जो उनके काम है, उससे रिफ्लेक्शन हो रही है कि वो मज़ीद इस खित्ते को बेअमनी और अदम इस्तेकाम का शिकार कर रहे हैं। ठीक है। और देखने वाली बात तो ये है कि ये जो अफ़गान तालिबान रजीम है, ये जिस शरीयत की बात करते हैं, निज़ाम शरीयत की बात करते हैं, वहाँ तो ख़वातीन के बहुत हुकूक़ हैं। ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम के हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है। मगर हैरत की बात है कि अफ़गान तालिबान रजीम अपने ही अवाम के दुश्मन बने हुए हैं। मैं दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।